बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिल आखिर हो ही गई है। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ क्या कुछ तय पाया है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जो आज रद्दअमल आया है उस पर बात कर लेते हैं। हुकूमती रद्दअमल, जिसमें सबसे पहले वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास की जो सदारत की, उसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है। और उन्होंने अपने तर्जुमानों को, पार्टी रहनुमाओं को हिदायत भी की कि कोई प्रेशर में, किसी किस्म के ऑपोजिशन के प्रेशर में और दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। करप्शन पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत नहीं करने जा रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया, इदारों में फूट डलवाने की कोशिश की गई, लेकिन ये इस तमाम तर साजिशों में और कोशिशों में अपोजिशन नाकाम होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले ब्लैकमेल हुए, ना ही अब होंगे। इसके अलावा कल वफाकी काबीना में भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तकरीर का जायज़ा लिया जाएगा। फिर वफाकी वज़रा के बयानात भी सामने आए हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शिबली फराज, फवाद चौधरी, ये सभी अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयानात देते नजर आए। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का मौक़िफ़ था कि भारत में, पड़ोसी मुल्क भारत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुई एक तकरीर पर शादियाने बजाए जा रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी और शिबली फराज ने कहा कि बताएं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, तकरीर की थी, वो कहाँ से बीमार नजर आ रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए। शिबली फराज ने यह भी कहा कि जब आप इलेक्शन जीते हैं, जब आप वज़ीर आज़म बने, जब आप इलेक्ट हो तो वो इलेक्शन ठीक होते हैं, वो अदालतें भी ठीक होती हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक होती है, लेकिन जब आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी खराब हो गई, अदालतें भी खराब हो गई और वो इलेक्शन भी मुतनाज़ हो गए। अच्छा, अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या अहम नुकात तय पाए थे उस पर बात करेंगे। वो ये थे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तीफे का मुतालबा फौरी तौर पर किया गया, हुकूमत को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऑप्शन है और अपोजिशन अपने इस्तीफे भी पेश कर सकती है, ये भी एक ऑप्शन है। और इसके अलावा जल्द से जुलूस होंगे, एहतजाजी तहरीक होगी और जनवरी में एक बड़े लॉन्ग मार्च का कह दिया गया है। ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आएगा तो क्या हुकूमत, सवाल ये पैदा होता है, एहतजाजी तहरीकों की लॉन्ग मार्च की इजाजत देगी? और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है, क्योंकि शहबाज का यह बयान कि तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, मुत्तहिद करना इतना आसान नहीं था। क्या ये सब अपोजिशन इस मामले में कामयाब हो गई है और अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो पहले किसके खिलाफ आएगी, या फिर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके जो अरकान हैं वो असेंबलियों से इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे? एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अकरम चौधरी साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार जैगम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जैगम साहब। मैं आगाज़ करना चाहूँगा अकरम चौधरी साहब आपसे, और बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये है, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपोजिशन की जिस बड़ी तहरीक की बातें अब हो रही हैं, वो तहरीक चलाने के लिए वो पाकिस्तान वापस आते नजर आ रहे हैं या वहीं से तहरीक चलाएंगे और लंदन से तहरीक चलाई जा सकती है इतनी बड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि वक्त दो तरह से फैसला करने जा रहा है कि क्या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम दूसरी सियासी जमातें दिसंबर से पहले कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े पेश कर सकते हैं। अगर तो वो ये दो काम कर सकते हैं तो वो ज़रूर तहरीक चला सकते हैं। अगर वो ये दोनों कामों में लीतो लाल से काम लेंगे तो फिर यकीनी तौर पे उनके लिए तहरीक चलाना नामुमकिन होगा, क्योंकि कौम के लिए अब सवाए तकरीरों के और अमली तौर पे कोई काम ना करके तहरीक को आगे बढ़ाना मुमकिन ना होगा। जैगम साहब, आप समझते? जी 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 चौधरी साहब। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ के लिए अपनी पॉलिटिक्स तो इस वक्त मौजूद नहीं है। उनको तो अपनी पार्टी को फ़िलहाल आगे लेके चलना है, और बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हम खुद अपने आप को तो हर दफ़ा डील की सूरत में कहीं ना कहीं ले जाते हैं,
لیکن اپنے سیاسی کارکنوں کو سیاسی ماحول کا انسان بنانے کے بجائے جانور بنا کے میدان میں پھینک دیتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی کارکن جو ہیں ناپید ہو گئے ہیں، اور اب مفاداتی کارکن آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں۔ اور مفاداتی کارکنوں سے کیا تحریکیں چلائی جا سکتی ہیں؟ کیا آپ 1985 سے لے کے 2018 تک کا قوم کو جواب دے سکیں گے کہ اس 35-40 سال میں آپ نے اس ملک کو کہاں لا کے کھڑا کیا کہ آج وہ ایک بار پھر آپ پہ اعتبار کرے؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں 90% لوگ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے پریشان ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور اگر آپ جی چوہدری صاحب، ٹھیک۔ زیغم صاحب، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک بڑی تحریک کو لندن میں بیٹھ کر لیڈ کر سکتے ہیں، کتنا ضروری ہے ان کا پاکستان میں آنا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان آئیں گے، مطلب جلدی وہ پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو ظاہر ہے سیدھے جیل جائیں گے، اور جیل جائیں گے تو وہ تو تقریر بھی نہیں کر پائیں گے، جیسی تقریر ہم نے ان کی سنی اس طرح کی تقریر بھی نہیں سن پائیں گے۔ تو سیاسی طور پر ان کے لیے یہی موضوع ہے کہ وہ لندن میں رہیں اور لندن سے سیاست کریں، جس کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ 2 سال کے بعد انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنائے ہیں، اے پی سی سے خطاب کیا ہے۔ اور جو آپ کی دوسری بات تھی تحریک کے بارے میں، دیکھیے وہ تحریک جو ایک آل آؤٹ بڑی ملکگیر تحریک ہوتی ہے جس میں حکومت کو الٹانا مقصود ہوتا ہے، میرا بھی خیال کہ اس وقت اپوزیشن اس پر ایم کر رہی ہے، کیونکہ ایسی تحریکیں بہت حد تک سپونٹینیس ہوتی ہیں، وہ صرف دھکا لگانے سے شروع ہوتی ہے، اور اپوزیشن جو چلاتی ہے، جو مزاحمت کرتی ہے، اسے حکومتیں نہیں گرا کرتی۔ عمران خان صاحب بھی 5 سال مسلسل ایجیٹیشن کے باوجود حکومت تو نہیں گرا سکے، لیکن انہوں نے حکومت کو زچ کر دیا، اتنا زچ کیا کہ اس کے بعد حکومت اگلا الیکشن جیتنا ان کے لیے مشکل ہو گیا اور عمران خان صاحب حکومت میں آ گئے۔ میرے خیال میں کچھ اسی طرح کی چیز یہ اپوزیشن بھی کرے گی، یعنی کچھ نہ کچھ ایجیٹیشن کرے گی، لوگوں کو موبلائز کرے گی، کچھ لوگوں کو اسٹریٹ پر لائے گی، ذرا اپنا نیریٹو بنائے گی اور حکومت کے لیے زندگی مشکل بنائے گی۔ تو کیا اس سے زیادہ صاحب یہ اتنا آسان ہوگا؟ کیونکہ ایک جو سوال جو حکومت کی جانب سے اٹھ رہا ہے اور اپوزیشن کے ناقدین، اپوزیشن جماعتوں کے ناقدین کی جانب سے، وہ یہ کہ یہ وہی پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے، ابھی بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، کچھ عرصے قبل یہ ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز کے جو تیر چلتے تھے وہ سب کو نظر آتے تھے، ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کی باتیں کرتے نظر آتے تھے، اب ایک پلیٹ فارم پر ہے، تو کیا اتنا آسان ہوگا اپنا نیریٹو پبلک میں بلڈ کرنا؟ آپ یہ بتائیے، عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کے قریب ہیں، ان کے بارے میں عمران خان کیا کہا کرتے تھے؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور کسے کہتے تھے؟ وہ چپراسی کسے کہتے تھے؟ ان سب لوگوں کو جن کے بارے میں لیکن عمران خان صاحب نے جو اپنی احتجاجی تحریک چلائی تھی، جس میں آپ نے بتایا کہ 5 سال تک انہوں نے اتنا زج کر دیا تھا کہ اگلا الیکشن پی ایم ایل این کے لیے جتنا مشکل ہو گیا، اس تحریک میں وہ اکیلے تھے؟ جی دیکھیں، تحریک میں ضرور اکیلے تھے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایسے حالات تھے کہ وہ اکیلے تحریک چلا سکتے تھے۔ اپوزیشن اس وقت بہت دباؤ میں ہے اور اس میں کوئی پارٹی اکیلی تحریک نہیں چلانا چاہے گی، ان کے لیے اس وقت یہی موضوع ہے کہ وہ مل کر چلائیں تحریک۔ لیکن آپ دیکھیے، اپوزیشن میں جب جماعتیں ہوتی ہیں تو وہ اکٹھی ہو جایا کرتی ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کرتی رہتی ہیں اور پھر موقع ملنے پہ اکٹھے بھی ہو جاتی ہیں۔ لوگ اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ ہی موبلائز ہوتے ہیں، یعنی جو بیس ہوتی ہے پارٹی کی، موبلائز تو وہ ہوا کرتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نواز کے رہنما پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے تو ان کی بیس ان کے ساتھ چلے گی، چاہے وہ خوش ہو یا ناراض ہو۔ اسی طرح دوسری تمام جماعتیں ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان کسی اتحاد میں شامل ہوتے ہیں، اس وقت ایک ڈھیلا ڈھالا سا ایک الائنس بنا ہے، تو ان کے کارکن ان کے ساتھ آئیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ماضی میں نواز شریف کا خیال بیان دیا تھا تو آج ہم آپ کے ساتھ کیوں آئیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک نقطہ اٹھایا زیغم صاحب نے، اکرم چودھری صاحب، کہ اپوزیشن اکٹھی ہے، اپوزیشن اکٹھی ہو جایا کرتی ہیں عموماً حکومتوں کے خلاف۔ آپ کو لگ رہا ہے اپوزیشن اکٹھی ہے، ایک پلیٹ فارم پر حقیقت میں آ چکی ہے؟ پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ کو اٹھا کے ہم دیکھیں تو تحریکیں تو سیاسی جماعتیں ضرور چلا لیا کرتی ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں اب ماسوا ایک جماعت اسلامی کے یا ایسے الائز جو تحریک انصاف میں ان کے ساتھ ہیں، تو
تمام سیاسی جماعتیں اس ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں نے ماضی میں بھی بہت بار ایک دوسرے سے کام کرنے کے باوجود کبھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ اگر سب سے بڑا ایگزامپل آج آپ لے لیں، ایم ایم اے ماضی کی 2 انتخابات بھی انہوں نے 3 اکٹھے لڑے، ایک بار حکومت پہ بھی اکٹھے تھے۔ جماعت اسلامی نے فضل الرحمان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، وہ اس الائنس کا حصہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد اختر مینگل صاحب بھی کل تشریف نہیں لائے، اور باقی بھی بہت سی صورتحال ایسی ہے۔ میرے نزدیک یہ سیاسی جماعتوں نے کل اے پی سی کا شو کیا ہے میڈیا کو اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، اور حکومت کو ایک چھوٹی سی وارننگ دینے کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو موجودہ اپوزیشن ہے پاکستان کی، ان میں 3 سیاسی جماعتیں اس وقت جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، جن میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں یا ریجنل ہیں یا اس سے بھی نچلی سطح پہ کہیں نہ کہیں اپنی کوئی پاکٹ رکھتی ہیں، اس کے علاوہ تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ نیشنل تو ان کی کوئی کیپیسٹی موجود نہیں ہے، اور وہ تینوں سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ماضی میں ماسوائے اقتدار کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلے۔ یہ اقتدار میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہی اقتدار ختم ہوتا ہے یہ لوگ اپنی اپنی پوزیشنیں لے لیتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکیں گے؟ کیا یہ اقتدار حاصل کرنے سے پہلے اپنے اپنے حصے طے کر لیں گے؟ کیونکہ یہ تو مفادات کی کھیل ہو رہی ہے، یہ نہ تو کوئی پاکستان کی خدمت کے لیے کام کیا جا رہا ہے، نہ انہوں نے پاکستان کے ایشوز کو اس میں ڈسکس کیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے وہاں پر بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا یہ دفاع پاکستان کا نیریٹو ہے؟ کیا یہ آج جو ہماری ریجنل سچویشن ہے آپ نے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یا آپ کسی ایسے کیمپ کے ساتھ چلے گئے ہیں جو آج پاکستان کی موجودہ سچویشن میں پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے؟ یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو ان کے بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا کہ میاں نواز شریف کون سی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہفتہ 10 دن پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جی چودھری صاحب، آنے والے چند دنوں میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ بھی جائیں گی۔ زیغم صاحب، اپوزیشن کے جو تمام بڑے رہنما ہیں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، کچھ گرفتار ہیں اور کچھ کے خلاف مزید نئے کیسز جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک چلا لے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت بڑی تحریک تو شاید چلانے کا ان کا موڈ بھی نہیں ہے، لیکن حکومت کو سوئچ کرنے کی پوزیشن میں تو بالکل ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا بھی کوئی حکومت ایک اتھارٹیرین رویہ اپنائے گی اتنا ہی اس کو ہلانا آسان ہو جاتا ہے، اتنا ہی جب تھوڑی سی بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر وہ حکومت ہلنے لگتی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا الگ الگ کر لیتا ہوں سوال کو۔ مثال کے طور پہ جو آپشنز تھے جن میں اپوزیشن کے اپنے ارکان کے استعفے کا ایک آپشن سامنے آیا، عدم اعتماد کی تحریک والا آپشن سامنے آیا، جلسے جلوس یا لانگ مارچ والا آپشن سامنے آیا، اور جو ابھی 10 روز کا ٹائم دیا گیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان میں سے پہلا آپشن آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ہوگا؟ کیا عدم اعتماد کی تحریک آئے گی؟ آتی ہے تو وہ کس کے خلاف آتی ہے؟ اور اپوزیشن کی جماعتیں استعفے پر، تمام جماعتیں آ جائیں گی استعفوں کے معاملے پر ایک پلیٹ فارم؟ بالکل استعفی نہیں دے گی، اور استعفی دینا بہت بڑی حماقت ہوگی پاکستان کی سیاست میں۔ کوئی بھی سمجھدار پارٹی، اور خاص طور پہ ایک ایسی اپوزیشن جو اتنی بڑی سائزبل، جس کے پاس نمبرز موجود ہیں اسمبلی میں، جو اسمبلی میں اپنا ویٹ ظاہر کر سکتی ہے، اگر قانون سازی نہیں روک سکتی تو بھی وہ اسمبلی چھوڑ کر چلی جائے اور اس اسمبلی میں پھر انتخابات کرا کے پی ٹی آئی اپنے لوگ لے کر آ جائے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ استعفوں کا تو اس وقت ہی ایک آپشن یوز کیا جا سکتا ہے جبکہ تحریک بالکل کوئی منطقی انجام تک پہنچنے والی ہو، اور آخری دھکے کے طور پر عمران خان صاحب انہوں نے ٹوکن استعفے دیے تھے اور پھر چپکے وہ واپس بھی لے لیے کسی طریقے سے، تو استعفے بھی بالکل نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات، جہاں تک ان ہاؤس چینج کا ہے اس کا بھی کوئی چانس نہیں لگ رہا۔ ان ہاؤس میں تو جہاں ان کے پاس نمبر تھے وہاں بھی وہ نمبر استعمال نہیں کر پائے، جو نمبرز کے علاوہ ان کو ویٹ اور اثر و رسوخ ان کے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہے سینٹ کی مثال، ہمارے سامنے ہے سینٹ پہ جس طریقے سے عدم اعتماد ہوئی چیئرمین کے خلاف اور وہ ناکام ہوئی، حالانکہ نمبر موجود تھے۔ ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی میں قانون سازی کی بھی مثال موجود ہے۔ وہ تو کوئی بہت ہی اگر حالات پلٹا کھائیں تو تب شاید یہ آپشن ہوگا وہ یوز کریں، لیکن جو آپ نے تیسرا آپشن بتایا ہے کہ اسٹریٹ پہ جائیں، جلسے جلوس کریں، مظاہرے کریں، اور ہو سکتا ہے
जनवरी तक वो इस्लामाबाद में भी कोई छोटा मोटा धरना या मुजाहरा करने की कोशिश करें। लेकिन इन सब चीज़ों से भी एक नैरेटिव बिल्ड होता है, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, हुकूमत मुसलसल दबाव में आती है, और ख़ास तौर पे अब 2 साल के बाद जबकि हुकूमत का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है और हुकूमत को अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। कब तक हुकूमत ये कहती रहेगी कि ये लोग करप्ट हैं, मुल्क को खा गए? भाई अगर ये लोग मुल्क को खा रहे थे और उनका खाना बंद हो गया तो फिर वो डिविडेंड कहाँ है? जो खाना बंद हुआ उसका फायदा अवाम को क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर करप्शन की वजह से तरक्की रुकी हुई थी तो अब तरक्की बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रही है? अगर करप्शन की वजह से महंगाई थी तो महंगाई दुगनी क्यों हो गई है? अगर करप्शन की वजह से बिल ज्यादा थे तो अब बिल मजीद ज्यादा क्यों नहीं हो गए? तो ये वो सवालात है जिनका अवाम को अब हुकूमत को जवाब देना होगा। अब जो हुकूमत का नैरेटिव है वो हमेशा उससे फायदा नहीं उठा सकती। ठीक है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अदम एतमाद की तहरीक की बात भी सामने, तो ये अदम एतमाद की तहरीक, अपोजिशन इस पोजीशन में है कि अदम एतमाद की तहरीक ले आए, और अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो फिर वो पहले किसके खिलाफ आएगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अकरम चौधरी साहब, जैसे ब्रेक से पहले ज़ैगम साहब कह रहे थे कि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर जो मौजूदा हुकूमत है वो जब अपोजिशन में थी तो ये कहा करती थी कि करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अगर ये सब कुछ रुक गया है तो ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है? इसका जवाब आवाम को देना होगा। दूसरा, अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी, इस पोजीशन में है, और अगर आती है तो फिर पहले स्पीकर के खिलाफ आएगी या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? बात तो ये है कि जो इशू है पब्लिक का, महंगाई और बेरोज़गारी का, उसकी हद तक तो मौजूदा हुकूमत की नाअहली और नाकामी बिल्कुल आया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इस हुकूमत ने आगे बढ़ना है और अपोजिशन की सच्ची या झूठी तहरीक को नाकाम बनाना है, उसके परसेप्शन को किल करना है, तो उसे लॉजिकली इन दो चीज़ों पर कंट्रोल करना है। बाकी जो लॉन्ग डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमी है वो उस इकोनॉमिक्स की बात हम आज नहीं कर पाएंगे। हुकूमत को उस इकोनॉमी को देखना है जो रोज़ाना की बुनियाद पर गरीब अवाम, जो कि पाकिस्तान में 90-92% है मेरे नज़दीक, जो डे टू डे ब्रेड बटर के इश्यूज़ में अपने मसाइल का सामना कर रहे होते हैं, और उन सब के मसाइल को हल किए बगैर, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाए बगैर उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने 2 साल गुजारे, इसमें मार्जिन दिया जा सकता है कि साबका हुकूमत ने जिस तरह के निज़ाम को तलपट किया हुआ था, मुल्क का हर डिपार्टमेंट, हर अदारा कमज़ोर था, इवन जो इंस्टीट्यूशन काम भी कर रहे हैं वो भी अपनी इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अगर तो उन्होंने वो काम कर लिया है तो अब उन्हें सोचना होगा कि आइंदा 3 साल में उन्होंने आवाम को क्या रिलीफ देना है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आखिरी 1-1.5 माह में हुकूमत ने इस तरफ पेशरफ्त की है। अगर आप 1 या 2 सेक्टर्स को देखें, क्योंकि मेरा आमना सामना लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पर बिजनेस के हवाले से रहता है, तो खासी डेवलपमेंट हो रही है। लोगों के कुछ रोज़गार भी बेहतर हो रहे हैं, कुछ लोग अपने बिजनेसेस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पोस्ट कोरोना उस तरह का इम्पैक्ट नहीं हुआ जो इस वक्त आलमी दुनिया में है। हम फिर जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे लोग हिम्मत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत को महंगाई के लिए 3 या 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इमीडिएट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें बिजली है, पेट्रोल है, गैस है, इनकी फ्रावानी, अवेलेबिलिटी और अर्जा निर्खों पर अगर वो बहाली ना कर पाए। लेकिन अभी तो पहले से हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि सर्दियों में गैस सिर्फ घरेलू सार्फिन को मिलेगी, खाना पकाने के लिए, सनती सार्फिन को गैस देने के लिए गैस नहीं है। ये तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हुकूमत तो अभी इस पोजीशन में खड़ी है। सर, बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसे टेक्निकली देखें तो बहुत अरसे से, यानी शायद खाकान अब्बासी से पहले दौर से ही, बल्कि मियां नवाज शरीफ के इसी दौर में, ठीक है, गैस की लोड शेडिंग, लेकिन ये तो वो हुकूमत है ना जो कहती है कि हमने इस चीज, मैं लोड शेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को LNG पे डालने की कोशिश हो रही है। ये गुज़श्ता 4 या 5 साल से एक विजिबल एफर्ट हो रही है कि LNG जो है उनको उन चीजों की तरफ लेके जाया जाए, और जो गैस है उन्हें सिर्फ घरेलू टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ज़ैगम साहब, आप क्या समझते हैं? मैं 2 सवाल आपकी तरफ रखता हूँ। एक तो ये कि अदम एतमाद की तहरीक अब किसके खिलाफ आती देख रहे हैं, और अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवा ले, या इसका हाल भी वैसे ही होगा जैसे कि सेनेट में एक तहरीक आई थी? अच्छा, दूसरा ये कि
اپوزیشن کی جو جماعتیں جیسے وفاقی وزراء جو سوال کرتے نظر آئے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت پی ایم ایل این جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کے لیے وہ الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں جب وہ جیت کر آئے اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, کوئی شکوے شکایت نہیں ہوتے. اب جب اپوزیشن میں آ جائے تو پھر الیکشن بھی شفاف نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, سب کچھ غلط ہی نظر آ رہا ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. کس حد تک درست ہے حکومتی وزراء کا موقف؟ دیکھیں, جو آپ کی پہلی بات ہے کہ کیا اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لائے گی تو کس کے خلاف لائے گی اور کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کامیاب تحریک عدم اعتماد لا سکے. اور آپ کو معلوم ہے اگر وہ ایسی ایفرٹ کرتے ہیں اسپیکر صاحب کے خلاف یا وزیر اعظم صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں اور وہ تحریک ناکام ہوتی ہے جیسے کہ زیادہ امکان ہے, تو ان کا پورا جو ایک مومنٹم ہے وہ فزل آؤٹ کر جائے گا, جس سے ان کی ویسے بھی جو اوور آل ایک مزاحمت ہوگی, جو ان کی اپوزیشن کی ایفرٹس ہوگی, اس پہ برا اثر پڑے گا. سینٹ میں جو چیئرمین صاحب کے خلاف, اس سے پہلے جتنا مومنٹم بنا ہوا تھا وہ مومنٹم اس تحریک کی ناکامی سے ٹوٹ گیا تھا اور بڑی دیر بعد جا کے اب آ کے کہیں اپوزیشن نے دوبارہ مومنٹم اچیو کیا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی غلطی کریں گے. اپوزیشن نے صرف یہ کہا کہ تمام آپشنز کھلے. یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اسٹریٹجی کے بارے میں ہمیں یہ کہا کہ ابھی تک ہم نے کوئی اسٹریٹجی طے نہیں کی. تمام آپشنز کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ جو اویلیبل آپشنز ہیں اس میں سے پک کریں گے اور اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اب دوسری بات, کیا سیاسی جماعتیں حکومت میں ایک بات کرتی ہیں, اپوزیشن میں دوسری بات کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں جب بھی عمران خان صاحب کوئی ایک کام کرتے ہیں تو آپ ان کی پرانی تقریر چلاتے ہیں. کیا عمران خان حکومت میں وہی کام کر رہے ہیں جو وہ 20 سال اپوزیشن میں کہتے رہے ہیں؟ جو 20 سال اپوزیشن میں کہتے رہے ہیں ان میں 100 باتوں میں سے شاید آدھی بات بھی اس وقت وہ حکومت میں آ کے نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نواز شریف کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا. جو وہ اپوزیشن میں کہتے ہیں وہ حکومت میں آ کے وہ کام نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کا بھی یہی معاملہ تھا. کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری جو اشرافیہ ہے, وہ سیاسی اشرافیہ ہو یا غیر سیاسی اشرافیہ ہو, اس کی عوام کے اصل مسائل پر توجہ نہیں ہے. خاص طور پر اقتدار میں آ کے ان کی توجہ عوام کے اصل مسائل پر نہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ ہے, مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اپوزیشن کی جانب سے ایک بات کا ضرور اندیا دیا گیا کہ لانگ مارچ جنوری میں ہوگا. لانگ مارچ کی تیاری اپوزیشن کر رہی ہے اور لانگ مارچ ہوگا تو کیا حکومت یہ لانگ مارچ ہونے دے گی؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں. ویلکم بیک. اکرم چودھری صاحب, حکومت کی جانب سے کسی لانگ مارچ کی اجازت اتنی آسانی سے دے دی جائے گی اگر اپوزیشن کرنے جاتی بھی ہے لانگ مارچ, اس کا کوئی ارادہ کر بھی لیتی ہے؟ دوسرا یہ کہ جو دعوے اپوزیشن میں, خاص طور پر عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, انہوں نے کیے تھے, جو دعوے 22 سالہ تحریک میں کیے تھے, اس میں سے آدھے دعوے بھی ان پر وہ پورے نہیں اتر سکے ہیں. یہ بات اس حد تک درست ہے بیگم صاحب کی؟ آدھے تو بہت زیادہ ہیں. میرا خیال ہے چند ایک پہ بھی ابھی تک تو پورے نہیں اتر سکے. اور لیکن عوام کا سوال بھی وہیں پہ کھڑا ہے. تو پھر قطع کلامی کی معذرت چوہدری صاحب, تو پھر وفاقی وزراء سابق وزیر اعظم کو, موجودہ اپوزیشن کو یہ ٹانٹ, یہ تانا کیوں دے رہے ہیں جب وہ خود ہی نہیں کر سکے؟ تو میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ قوم ابھی بھی ایک سوال پوچھتی ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف جو وعدے وعید ماضی میں کرتے رہے یا استعفیٰ کریں گے, کیا وہ پورے کریں گے؟ یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ایس او پی ہے, پکا ایس او پی ہے ان کا, کہ انہوں نے سیاست میں جو کچھ کہنا ہے عملی طور پہ انہوں نے وہ نہیں کرنا. اور افسوس یہ ہے کہ عمران خان سے لوگوں کو یہ امید تھی کہ یہ تبدیلی کو حقیقی تبدیلی کے طور پر لے کے چلیں گے تاکہ لوگوں کی امید بڑھ آتی, لیکن ثابت یہ ہوا کہ تحریک انصاف بھی ایک روایتی سیاسی جماعت ہے. تو لہٰذا ہمیں ان سے بھی اب اسی طرح کی سیاست کی توقع رکھنی چاہیے. اور یہ وزراء وہی ہیں جو کل میاں نواز شریف, اس سے قبل محترمہ بے نظیر بھٹو یا آصف علی زرداری کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے رہے اور موجود رہے. پاکستان کی سیاسی کلچر میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی 2018 کے بعد. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں 1985 کے بعد سے لے کے آج تک کی رجیم چلی آ رہی ہے. میں نے بارہا یہ بات لکھی ہے, کہی ہے کہ جب تک 1985 کی نان پارٹی الیکشنز کے نتائج جو ہیں
اس رجیم کو پاکستان کی سیاست جو ہے اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرے گی، ڈیموکریٹک اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک کیسے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ عوام کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے کہ ہم ہر بار انہی لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ یہ اگر لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہ عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ماضی کے نتائج کے عین مطابق مستقبل کا نقشہ کھینچنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا سوال تو مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوگا، کیونکہ اگر لانگ مارچ کیا تو انہی کے سپہ سالاری میں اس لانگ مارچ کو انہوں نے لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہ تو آگے ہی توقع رکھتے تھے کہ مارچ 2020 میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر ہم نے وعدہ پورا نہ کیا تو آپ ایک لانگ مارچ کر لیجئے گا۔ اب تو یہ چودھری برادران انہیں بتا سکیں گے کہ بھائی وہ وعدہ کیا تھا، وہ مارچ 2021 کے لیے تھا یا مارچ 2023 کے لیے تھا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سیاستدان جو کل کی اے پی سی میں موجود تھے کوئی لانگ مارچ کر سکتے ہیں یا لانگ مارچ کو کامیابی کے ساتھ اسلام آباد تک پہنچا سکتے ہیں۔ حکومت کو اس میں بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ آپ آئندہ چند ہفتوں میں دیکھیں گے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مسائل میں الجھ جائیں گی، الجھی ہوئی ہیں، اور ابھی تو پی ایم ایل این کے لیے ٹیسٹ کال ہے۔ میں کل بالکل ایک عینی شاہد کے طور پہ میں نے کل ایک بات ان کی لیڈرشپ سے سنی کہ بھئی میاں نواز شریف صاحب تو لنڈن بیٹھے، ہم یہاں پہ کیسے گزارا کریں گے؟ یہاں کے حالات کا سامنا تو ہم نے کر رہے ہیں۔ جس سیاسی جماعت کے اکابرین کا نقطہ نظر یہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کل ایک ایسے لانگ مارچ میں جا سکتے ہیں جس کے 90% کے کیسز نیب میں یا ایف آئی اے میں چل رہے ہوں یا جا سکتے ہوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ لوگ اس کھیل میں اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومت رکاوٹیں کھڑی کرے گی یا پھر آنے دے گی، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو لانگ مارچ کرنے دے دیا گیا تھا؟ میرا تو خیال نہیں ہے کہ حکومت کو رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت رکاوٹیں نہیں کھڑی کرے گی۔ وہ ٹیکنیکل آبزرویشنز تو ضرور لگائے گی، لیکن ان کے راستے میں آنے کے لیے اس طرح کے ہرڈلز نہیں کریٹ کریں گے کہ یہ لانگ مارچ نہ کر سکے، کیونکہ اس کے لیے ان کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں لانگ مارچ سے پہلے انہیں ریزالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو ایک پیج پہ آنا ہے، اس کے بعد یہاں پر موجود ان کی صاحبزادی ہیں انہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کو ایک پیج پہ آنا ہے۔ اس کے بعد ان کی پارٹی میں اتنی مضبوط لیڈرشپ ہے جو اس نیریٹو کے خلاف ہے کہ ملک میں افراتفری پیدا کی جائے اور حکومت کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشن کے خلاف دھرنے دیے جائیں یا احتجاجی مارچ کیا جائے۔ اور پھر لانگ مارچ میں ایک بڑا سوالیہ نشان یہ بھی اٹھے گا کہ اس لانگ مارچ کی قیادت کون کرے گا؟ زغم صاحب، حکومت آپ کو لگتا ہے اجازت دے دے گی؟ جس طرح پہلے کہا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم کی تقریر نشر نہیں کرنے دی جائے گی، لیکن پھر کرنے دی گئی، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لانگ مارچ میں بھی ہم نے دیکھا یہ کہا جا رہا تھا کہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، بالکل اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، پھر اجازت دے دی گئی۔ اگر یہ اپوزیشن اس طرح کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر انہیں اجازت دی جائے گی؟ اور حکومت کیا واقعی میں بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی کو ٹینشن نہیں ہے حکومتی صفوں میں؟ بالکل ٹینشن ہے، اور مولانا جب آئے تھے تب بھی بڑی ٹینشن ہوئی تھی، اور ٹینشن ہوئی تھی سے مولانا کو نہ سے وعدے کر کے ان کو بڑی مشکل سے بھیجا گیا تھا، اور آپ دیکھیں انہوں نے کتنی میڈیا سپیس لی، کافی پریشر کریٹ کیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے تمام لیڈر جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی فالوئنگ ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 68% ووٹ اپوزیشن نے لیے تھے، اور 30 آپ دیکھیے، اور باقی ووٹ جو ہے 38%، 32% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے تھے، تو 68% ان کو ملے تھے۔ یہ سب کراؤڈ پولرز ہیں۔ 15 دن پہلے مولانا نے جلسہ کیا، آپ دیکھیے اس میں کتنے لوگ تھے۔ مریم نواز بہت کراؤڈ پولر ہے، بلاول بھٹو کراؤڈ پولر ہیں، اور ایون اے ایل پی اور پی کے ایم پی ان کے ساتھ بھی فالوورز ہیں۔ اگر وہ نکلے تو لاکھوں لوگوں کو یہ لوگ مل کر تو موبلائز کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس صورتحال میں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اور گورنمنٹ ایک بہتر فیصلہ اپنے لیے کرے گی۔ میری رائے میں حکومت ہرگز اجازت نہیں دے گی کہ ایک اتنا بڑا مجمع حرکت کر کے کیپٹل کے اندر آ گئے تو وہ سڑکیں بھی بند کرے گی، رستے بھی بند کرے گی، صوبے بھی بند کرے گی، اور کیپٹل کو بھی بند کرے گی، اور یہی اپوزیشن کی کامیابی ہوگی۔ حکومت کا محاصرے میں آنا، حکومت کا سب چیزوں کو بند کرنا، وہی اپوزیشن کے لیے ایک کامیابی کی علامت ہوگی۔
اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو؟ نہیں، میرا خیال ہے رکاوٹیں ڈالے گی حکومت، رکاوٹیں ڈالے گی، اور حکومت جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی، اور کیونکہ حکومت اس طرح سے محصور ہوگی تو اس سے اپوزیشن کی کامیابی کا تاثر ملے گا۔ باقی ظاہر ہے دھرنے اور لانگ مارچ سے نہ عمران خان صاحب حکومت گرا سکے تھے اور نہ اپوزیشن عمران خان کی حکومت گرا پائے گی۔ ٹھیک ہے، زیغم خان صاحب، اکرم چودھری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، آپ دونوں مہمان، شکریہ۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، اپوزیشن کی جانب سے دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے اور تجزیہ کاروں کی رائے بھی یہی ہے کہ فی الحال اپوزیشن کسی بھی بڑی تحریک لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔